बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस अमर की इजाज़त दे दी है कि 9 मई के मुल्ज़मान यानी कि यूथरान वो जिन मुकदमात के ऊपर अस्करी अदालतों में उनका ट्रायल हुआ है वो उनकी सज़ाएं या उनके फैसले सुना दें। याद रहे कि 105 के करीब लोग जो थे इनको गिरफ्तारी के बाद बाकायदा तौर पर इनकी कस्टडी जो थी या इनकी पोजेशन आप कह सकते हैं, इनकी हवालगी का मुतालबा अस्करी अदारा इंसाफ जिसको हम जज एडवोकेट जनरल या जैग ब्रांच कहते हैं, उसकी तरफ से उन अदालतों में आया था जहां पे इन लोगों के मुकदमात ज़ेरे समात थे और उन्होंने कहा था कि इनको हमारे हवाले कर दिया जाए। जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के साहबजादे हसन नियाज़ी साहब भी उन लोगों के अंदर शामिल हैं। उनकी कस्टडी जो थी वो फ़ौज के अदारे के हवाले हुई। अब इसके ऊपर 2 बातें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। इस वक्त अदालत में एक मुकदमा ज़ेरे समात है और वो मुकदमा जो है वो एक अपील है जो सूबाई हुकूमतों ने फ़ाइल की है, जिसके तहत अपना सिविलियन मुल्ज़मान का या मुजरमान का जो ट्रायल है या उनके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई है, वो फ़ौजी अदालतों में हो सकती है कि नहीं। इस अमर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और ख़ास तौर पे 9/11 के बाद जब हमने मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया और मुआशरे के अंदर से उनको और उनकी सपोर्ट को उठा फेंकने की बात हुई और हम उठा के फेंक नहीं सके उसको। लेकिन उसको उठा फेंकने के लिए मुआशरे के अंदर और निज़ाम के अंदर जो डिस्टॉर्शंस की गई, उनकी कीमत हमें अदा करनी पड़ गई। मैं उस तरफ आता हूँ आपको। उन मुजाहिदीन को जब दहशतगर्द करार दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में चले, तो फिर हमें जो है पता चला कि जनाब वो अदालतें तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक सज़ाएँ ही नहीं देती। फिर हमने कानून में एक नया नुक्ता निकाल लिया और कानून के अंदर नुक्ता निकाल के हमने कहा कि जो भी शख्स फ़ौजी तनसीबात पे हमले करेगा और ये मुजाहिदीन जो हमने रूस की जंग के अंदर पैदा किए थे और वो तालिबान का हिस्सा बन गए थे और उनके हमदर्द थे और उनके फ़ाइनेंसियर थे या उनके सपोर्टर्स थे, इनके मुकदमात की समाअत पाकिस्तान की नॉर्मल अदालतें नहीं कर पा रहीं। तो फिर अमेरिकन ने हमें मशवरा दिया और हमने उस मशवरे पे अमल किया कि फ़िरका वाराना बुनियादों के ऊपर जजेस भर्ती किए गए, जो कि इस फ़िरके से नॉर्मली जो ये मुजाहिदीन ताल्लुक़ रखते थे, वो उसके मुखालिफ फ़िरके के लोग। और जब वो उनके मुखालिफ फ़िरके के लोग हों, तो वो इनको धड़ाधड़ सज़ाएँ देंगे और इनको फांसियाँ लटकाएँगे और फिर ये किया गया और उसके नतीजे के अंदर उन्होंने धड़ाधड़ लोग लटकाए भी। ये अपनी जगह के ऊपर मुश्तरक। लेकिन उसके नतीजे में हमें अली अकबर नकवी साहब जो थे, अली अकबर नकवी साहब जो थे, उन जैसे तोहफ़े मिल गए जो इस बुनियाद के ऊपर भर्ती हुए थे और उन्होंने वो नहीं पाई, वो नहीं पाई, वो नहीं पाई कि रहे रब का नाम। ऐसे बुनियाद ते भाई साहब भर्ती हुए सब, ठीक है। बाकी होर जेहड़े ने उन्हां दा नाम नहीं लेना आपां, वो आज़ सर्वस हुंदे ने, ठीक है। ये जो हमने डिस्टॉर्शन की वो निज़ाम के गले में उसी तरह से पड़ी। रियासत जो है वो अपना नुक्ता नज़र बदलती है। जो मुजाहिदीन होते हैं वो दहशतगर्द हो जाते हैं, ठीक है। जो अच्छे तालिबान होते हैं उनके ऊपर बमबारी करना पड़ जाती है। जो बुरे तालिबान होते हैं उनको गले लगाना पड़ जाता है। लेकिन अब बाकी सारा मुआशरा जो होता है वो रियासत के साथ उस तरह घूम नहीं सकता। तो फिर वो कहता है कि जी हम टक्कर के लोग हैं और हम तो जनाब आपसे टकरेंगे और आपसे निपटेंगे। ये बात आपके पेशे नज़र रहनी चाहिए।
اب دنیا کی کوئی عدالت اپنے نظام کے اندر ڈسٹورشن کی اجازت نہیں دے سکتی۔ پاکستان کی جتنی ماٹھی سے ماٹھی عدلیہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری موجودگی کے اندر ہمارے متوازی طور پہ جو نئی عدالتیں ہیں، کوئی نئی قسم کی آپ عدالتیں لگائیں اور ان عدالتوں کے اندر آپ مقدمات کی سماعت شروع کر دیں۔ اگرچہ اس کے اوپر وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے، ایک خاتون جو تھیں وہ اپنے گھر میں اپنے دوست کے ساتھ مصروف عمل تھیں، تو اوپر سے اس کے ہسبینڈ آ گئے، تو اب ان کے ہسبینڈ اور ان صاحب کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ تو جب وہ ان کے ہسبینڈ زیر آنے لگتے تو اپنے فرینڈ سے کہتی کہ اور مارو اس کو، یہ نہ کچھ خود کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے۔ اور جب وہ ان کے ہسبینڈ آنے لگتے، وہ مطلب ڈومینیٹ کرنے لگتے، تو وہ کہتے کہ اور مارو اس کو، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ اسی قسم کا منظرنامہ جو ہے نا، وہ ہمیں بھی اس وقت اپنے قومی منظرنامے کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدالتیں خود تو کچھ ان سے ہوتا نہیں ہے، مطلب اتنی بڑی بڑی پینڈنسی پڑی ہوئی ہے، وہ کسی کی محبت کے اندر یا اپنے کرش کے تحت وہ جو مقدموں کو لٹکا کے بیٹھی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک جج کے پاس آپ جائیں تو 150 کیس لگا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس 3 کیس لگے ہوتے ہیں۔ وہ جج صاحب 10 بجے آتے ہیں اور 11 بجے تک وہ کیسز کی تفصیل کے ساتھ سن کے کچھ فیصلہ کیے بغیر گھر کو لوٹ جاتے ہیں اور 12 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیندہ جے پائی ایس کامرے۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو پسند نہیں ہے تو ان کے پاس یہ حال ہے۔ وہ چلو ان کو سیاسی مقدمات نہ دیں تو غیر سیاسی مقدمات تو ان کو دیے جائیں گے، ایک تو کیا جائے کام کا بوجھ تو لادا جائے اس کے اوپر۔ خیر، وہ پھر جب ان سے بات ہوئی ہے کبھی پرائیویٹلی، تو مطلب جنہوں نے بھیجنے ہوتے ہیں چیف صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اس کے سامنے 150 کے بجائے 300 کیسز بھی لگا سکتا ہوں، 300 لوگوں کو کے نوٹس جائے گا، نوٹس کے اوپر وہ 600 وکیل وکلا اور 300 سائلین، 1000 بندہ پنجاب کے مختلف شہروں سے چل کے لاہور ہائی کورٹ پہنچے گا، اور وہ بندہ ایک بھی کیس میں بغیر لیفٹ اوور کر کے گھر چلا جائے گا، تو میں ان لوگوں کو عذاب میں کیوں مبتلا کروں؟ اس لیے اس کے سامنے 3 یا 4 کیسز لگاتا ہوں کہ تو ایسے ہی سن لے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی نہیں سنتا اور چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ بھی مجرم ہیں جنہوں نے جج بھرتی کیا یا کروایا، لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں۔ تو اب متوازی عدالتوں کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ تو مطلب کہ اپنے اختیارات وہ کیسے دے دیں کسی کو، اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کے حوالے کیسے کر دیں، اپنے ادارے کی جو ہے خود مختاری ہے اس کو کسی کے سامنے کیسے سرنڈر کر دے۔ تو جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر سٹانس تو لینا ہے عدالتوں نے، اور ہم عدالتوں کے اس سٹانس کے ساتھ ہیں کہ جناب کوئی متوازی نظام نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر عمران احمد خان نیازی کا قبائلی نظام لے آئے نا، جس کو جرگا سسٹم بہت پسند ہے، پتہ نہیں انہیں کتوں سن لیا ہے۔ ٹھیک ہے، خود تو وہ ایچیسن میں پڑا ہے اور زمان پارک میں پلا ہے، جو کہ قبضے کی زمین ہے ساری، جو وہاں پہ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس نے جرگا ہوتے ہوئے کہاں سے دیکھ لیا، یہ جرگے میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن سن لیا انہوں نے، وہ کان میں پڑا، منہ سے نکلا، بس یہی۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے جناب جو ہے موصوف نے وہ کر لیا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے۔ اچھا، اب انہوں نے کہاں سے کر لینا ہے؟ ٹھیک ہے، اب میرا مطلب ہے کہ یہ جو جس کے منہ میں آئے وہ اس عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ لوور جوڈیشری کے اندر جہاں پہ مقدمات کی زیادہ تعداد زیر سماعت ہے اور رہتی ہے، وہاں پہ الحمدللہ ہائی کورٹ چاروں کی بات irrespective وہ جج نہیں بھرتی کرتا۔ مطلب 700 اسامیاں ہوتی ہیں اور 700 یا 800 اسامیاں ہیں تو اس کے اگینسٹ صرف 32 جج بھرتی کیے جاتے ہیں، کیونکہ باقی کو اپنے رشتہ دار، بھتیجے، بھانجے، واقف کار یا سفارش کار ملتے نہیں ہیں، تو باقی سیٹیں خالی پڑی رہیں۔ وہ جو 850 ججز کی اسامیاں پنجاب کی جوڈیشری میں خالی ہیں، ان کا برڈن کسی پہ تو پڑے گا نا، لہذا پورا ادارہ ہی کولیپس کرنے، لوور جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے پاس ہے، لیکن اختیار وہ اپنا دینے کو تیار نہیں ہے، نہ خود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ وہ والا فیز ہے کہ نہ تو خود ہوتا ہے آپ سے، نہ آپ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ یار کو خدا کا خوف کرے۔ اس سسٹم کو جس بندے نے سرو کیا ہے وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں تھا کبھی۔
میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم کی بات کر رہا ہوں، وہ تو سیریل اینڈ کیے تھے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، ٹھیک ہے نا، آرام سے وہ ٹیکس کی اور کمپنی لاء کی پریکٹس کر رہے تھے کراچی کے اندر بلوچستان کے کوٹے سے، انہیں کیا مسئلہ تھا؟ ٹھیک ہے، ہائیسٹ ٹیکس پے لائر تھے وہ پاکستان کے اس وقت، جتنی ان کو تنخواہ ملتی تھی اس سے زیادہ وہ ٹیکس دے دیا کرتے تھے، جج بن کے انہیں اور چیف بن کے انہیں جتنی تنخواہ ملی ہے اس سے زیادہ تو وہ ٹیکس دے دیا کرتے تھے بقول وکیل اپنی تنخواہ کے اوپر۔ تو اس نے قومی مفاد کے لیے قربانی کے وطن کے لیے قربانی دیتے ہوئے یہ عہدہ قبول کیا تھا اور وہ سرو کر کے گیا بندہ، لیکن وہ جوڈیشل فرٹرنیٹی کا اس طرح سے حصہ نہیں تھا جس طرح کے ہمارے ججز شروع کرتے ہیں ہائی کورٹ سے سفر اور پھر ہائی کورٹ میں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچتے ہیں اور پھر وہ سارا سلسلہ ہوتا۔ جو نظام کے باہر سے کوئی بندہ آیا، بھلے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آیا، اس نے آ کے جوڈیشری کے اندر کچھ 4 کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ جو وکیل سے جج بنا ہے اس سے زیادہ ناکام جج ہم نے آج تک نہیں دیکھے۔ ہائی کورٹ کی رپورٹنگ بھی کی ہے، اس کے اپنے باعثز ہوتے ہیں، اس کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کیا ہے لوگوں نے لیکن اتنا نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا۔ ڈی ایم جی گروپ سے آنے میں جب تک آتے رہے ججز، کلاس کے ججز ہوتے تھے جن کو جج اپنی ججزم مینٹین کرنا بھی آتا تھا، آتے تھے، میرا مطلب ہے کہ ان کی کریے ساڑھے اپنے مقدمات پینڈنگ نے کچھ کیا آتے اگلے نے پھر لمحہ پا لینا اگلی تاریخ دے ہوتے ہیں 2-3 تے اپنے پینڈنگ نے نا مقدمات، تو اس لیے بس یہ ہے تھوڑے کو بہت سمجھو خط کو تار سمجھو، آہو سچی گل تے وہ جناب خیر اب نہ تو خود ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، تو کیا کریں، تو پھر گو بگو کی کیفیت کا شکار ہے۔ اب انہوں نے رستہ دے دیا ہے کہ لو بھائی جان ملٹری کورٹ والے تسی جو کرنا ہے کر لو، پہلے بھی انہوں نے رستہ دیا تھا 20 لوگوں کے حوالے سے پچھلی عید پہ، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا 20 لوگوں کا، اب ان لوگوں کی سزا پوری ہو گئی تھی، تو ان مقدمات کی سزا پوری ہو اور جان چھوڑیں وہ، ٹھیک ہے، ان 20 کو رہائی مل گئی تھی، وہ گھروں کو چلے گئے تھے، اگرچہ ان میں سے ایک بندہ صرف مطیع اللہ جان کو دستیاب ہوا تھا انٹرویو کے لیے، باقی 19 کے 19 ضائع بھی ہو گئے۔ تو اب جو باقی 85 لوگ ہیں جن کی کسٹڈی مانگ کے لی گئی تھی، ان لوگوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں جو ججمنٹ دینا چاہ رہے ہیں دیکھ لیں، سبجیکٹ ٹو دا پینڈنسی آف دا پٹیشن۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو 105 یوتھروں کو فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کی اجازت دی گئی ہے، یہ ان کے لیے ریلیف ہے، کیونکہ ملٹری کورٹ کی جو جیورسڈکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 سال یا 9 سال قید کی سزا ہے، اس کے علاوہ نہ کیپٹل پنشمنٹ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میری خواہش ہے کہ یہ مقدمات جو ہیں دہشت گردی کی دفعات کے تحت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلنے چاہیے، تاکہ جس کے اندر عمر قید 14 سال کی سزا بھی ہے اور کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے ان جرائم کے تحت، تاکہ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے رستہ تو کھلے نا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال خیر یہ جو سزائیں دیں گے ان کے خلاف اپیل بھی ریٹ جیورسڈکشن میں 199 کے تحت اسی عدلیہ کے پاس ہی آنی ہے، ویسے اس کی کوئی اپیل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر نظر ثانی کی جو درخواست ہوگی وہ جو ہے وہ انہی عدالتوں کے سامنے آنی ہے، تو وہ دیکھ لیں گے، اپیل میں سزا بڑھ بھی جایا کرتی۔ تو بہرحال یہ پاکستان کی جوڈیشری نے ان 85 بلکہ اب تو 105 ہو گئے، 105 عمرانوں کو ریلیف دیا ہے کہ اچھا ان کو جتنی سزا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، بعد میں ہم دیکھیں گے اگر ہم اسی فیصلے کو مینٹین رکھتے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری عدالتوں کے اندر، تو پھر ان لوگوں کے مقدمات دوبارہ چڑھیں گے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جان ملٹری کورٹ سے تو چھوٹ جائے 7 سال یا 5 سال یا 3 سال قید کی سزا کی صورت میں، لیکن اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلیں تو سیدھا کیپٹل پنشمنٹ ہو گئے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور میری تو خواہش یہی ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر، سمجھ تسی گئے ہو، آہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔